वेलकम टू इस्लामिक रिसर्च यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस्लामिक रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस्लामिक रिसर्च के साथ बने बटन को शो करो के बटन को दबा लें ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आप इस चैनल से अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियो देख सकें। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक रिसर्च यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस रिसर्च और जिस मौजू को पढ़ने जा रहे हैं वो है इस्लामी तहज़ीब और इसकी खसूसियात। मफ़हूम तहज़ीब के लफ्ज़ी मानी काट छाँट और इस्लाह के हैं। रफ्ता रफ्ता इसके मानी में वसअत पैदा होती गई। चनाचा अब ये लफ्ज़ तर्ज़ ज़िंदगी और तरीक़े माशरत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कौम एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और जुदागाना आदात व अतवार की मालिक होती है जो दूसरी कौमों से मुमताज़ करते हैं। इसी ज़ाहरी शक्ल व सूरत को तहज़ीब कहा जाता है। गोया कि एक कौम के वो खुदखाल जो उसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करें इसकी तहज़ीब कहलाती है। इस्लाम में दीन तहज़ीब का सरचश्मा है, इसलिए अपने तमाम जज्बात, अफ़ाल, तर्ज़ रहाइश, आदात व अतवार, तरीक़े ज़िंदगी और माशरत को दीन के ताबक बनाने का नाम इस्लामी तहज़ीब है। पस तहज़ीब इस्लामी से मुराद मुसलमानों की तहज़ीब नहीं बल्कि वो तहज़ीब है जो इस्लाम के बुनियादी नज़रियात और इस्लामी अकायद की पैदावार है। पैगम्बर इस्लाम ने अपने इनकलाबी इरशादात और हकीमाना तलीमात के ज़रिए जो ज़हनी और अमली इनकलाब पैदा किया है इसका नाम इस्लामी तहज़ीब है। इस तहज़ीब के दरख्शंदा पहलू तारीख़ इस्लाम में मिलते हैं और बाज़ औक़ात तो अपनी पूरी शान व शौकत से जलवागर नज़र आती है, मसलन अहद नबवी और खुलाफत राशिदा। इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात। सबसे पहले इस्लामी तहज़ीब की खसूसियत के अंदर आती है तौहीद। इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद नज़रिया तौहीद पर इस्तवार की गई है। इसका मतलब ये है कि खुदाए वाहिद की बादशाही और हुकूमत में कोई इसका शरीक नहीं, सिर्फ़ इसी की इबादत करनी चाहिए, इसी के अहकाम की अताअत ज़रूरी है। इसीलिए इस्लामी तहज़ीब में शिरक और बुत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। बात करते हैं अखलाकी तहज़ीब की। इस्लामी तहज़ीब में अखलाक, तज़किया नफ्स और पाकीज़गी किरदार को अव्वलीन अहमियत हासिल है। गोया इस तहज़ीब का मिजाज मज़हबी भी है और अखलाकी भी। इस्लामी तहज़ीब के मुअल्लिम अव्वल ने आगाज़ अदावत से ही अखलाक व किरदार को संवारने पर जोर दिया, जिसका एक तारीख़ी सबूत ये है कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में थे कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई को इस नए पैगम्बर के हालात तालीमात की तहक़ीक़ के लिए मक्का भेजा। उन्होंने इतला दी कि मैंने इसको देखा कि लोगों को इखलाक़ हुस्न की तालीम देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे में जो इखलाक़ी इनकलाब बर्पा किया इसकी नज़ीर तारीख़ आलम में नहीं मिलती। बात करते हैं सादगी की। इस्लामी तहज़ीब की एक इम्तियाज़ी खसूसियत ऐशो इशरत से बेज़ारी है। इसलिए इस्लाम ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सादगी को सरफ़हरिस्त रखा है, इसे अमान की अलामत बताया और ताकीद की कि सादा दिखाओ, सादा पहनो, तकल्लुफ़, फ़जूल खर्ची और अय्याशी का तरीक़ा इख्तियार न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत की फरावानी को उम्मत के असबाब ज़वाल में शुमार किया है, यानी जिसके पास दौलत ज़्यादा होगी तो उसके पास ज़वाल ज़्यादा होगा। इस्लामी माशरे से रिश्वत के ख़ात्मा के लिए सादगी एक नुस्खा अक्सीर है, यानी कि रिश्वत के ख़ात्मे के लिए सादगी जो है वो एक नुस्खा अक्सीर है।
دنیا کی وحدت۔ اس تہذیب نے دین و دنیا کی اس مصنوعی علیحدگی کو ختم کر دیا جو مختلف تہذیبوں سے رائج ہے۔ اپنی دنیاوی بہتری سے غفلت برتنا اور یہ سمجھنا کہ اس طرح انسان اپنی آخرت سنوار رہا ہے غلط ہے۔ یہ تہذیب سکھاتی ہے کہ دنیاوی اور آخری زندگی دونوں کی اصلاح ضروری ہے، ان میں کسی کو بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تہذیب انسان کی دنیاوی فلاح کی اتنی ہی ضامن ہے جتنی کہ اخروی فلاح۔ اس لیے مسلمانوں کو جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین اجر دے۔ بات کرتے ہیں جامعیت کی۔ اسلامی تہذیب کی ایک نمایاں خصوصیت جامعیت ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے اور دین و دنیا کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی معاشی ہو یا سیاسی، اسلام کی ہدایت سے محروم نہیں رہا۔ اس تہذیب کا اپنے علم برداروں سے مطالبہ ہے، اے اہل ایمان، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسلمان اپنے کل معاملات میں خدا کی ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کو شیطان کی پیروی قرار دیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں اخوت و مساوات کی۔ اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت اخوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح کہ جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مومن کی تکلیف دوسرے کو بے چین کر دیتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خصوصیت مساوات ہے۔ یہ مساوات حقوق و فرائض کی مساوات ہے۔ ہر وہ شخص جو توحید و رسالت اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس تہذیب کا رکن بن سکتا ہے۔ کالے اور گورے کی کوئی تمیز نہیں، رنگ، نسل اور وطن کا کوئی امتیاز نہیں۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے، تم میں اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ روادار تہذیب۔ اس تہذیب کا ایک امتیاز اس کی حیرت انگیز مذہبی رواداری ہے جو کسی ایسی تہذیب میں نہیں پائی گئی جو دینی بنیادوں پر قائم ہوئی ہو۔ تہذیب اسلامی نے تاریخ عالم میں سب سے زیادہ مذہبی رواداری اور اخلاقی بردباری کا نمونہ پیش کیا ہے۔ قرآن حکیم میں واشکاف الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں، یعنی کہ مذہب کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی رواداری کا اعتراف ایک غیر مسلم موسیو لیبان نے یوں کہا ہے، تاریخ کسی ایسے قوم سے واقف نہیں جو عرب قوم سے بڑھ کر انصاف پرور اور روادار فاتحہ ثابت ہوئی ہو۔ بات کرتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس تہذیب میں ایک ایسی خوبی ہے اس میں کوئی دوسری تہذیب اس کی برابری نہیں کر سکتی کہ یہ تہذیب ایک ایسے ماحول کو جنم دیتی ہے جو نیکی کے لیے بڑا سازگار اور برائیوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس میں نیکیاں پھلتی پھولتی ہیں اور برائیاں دب جاتی ہیں۔ نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کے لیے اس امت کو وجود میں لایا گیا ہے۔ اس فریضے کی تکمیل کی بنا پر یہ ملت خیر امت کے عظیم لقب سے نوازی گئی ہے۔ پس یہ تہذیب ہر لحاظ سے فیض رساں، پرامن اور سکون بخش ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی اسلامی تہذیب کی خصوصیات جو ہم نے ریڈ آؤٹ کی۔ اب بات کرتے ہیں تقویٰ کی، کیونکہ اس کے اندر بات کی گئی ہے تقویٰ کی، تو تقویٰ بیسیکلی ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ عربی زبان میں تقویٰ کے لفظی معنی بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں، یعنی کسی چیز سے بچ جانے کے، کسی چیز سے پرہیز کرنے کے اور کسی چیز سے لحاظ کرنے کے۔ لحاظ یعنی کہ اس سے بچ جانا، اس سے علیحدہ ہو جانا۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے
نفرت پیدا کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد خوف خدا ہے، یعنی خوف خدا جب انسان اپنی پوری زندگی پر محیط کر لیتا ہے اور جب وہ ہر قدم رکھنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ خدا کو ناپسند تو نہیں، تو اس کا یہ وصف تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس کی یہ سب سے عمدہ وضاحت حضرت عمر فاروق اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے مکالمے میں ملتی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف کانٹے جھاڑیاں دار ہوں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، کئی بار۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اپنا دامن سمیٹ کر چلتا ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے گزرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، بس یہی تقویٰ ہے کہ انسان شاہراہ زندگی پر چلتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھے اور گناہوں اور نافرمانیوں کی جھاڑیوں میں الجھنے سے اپنے دامن کو بچا لے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود کی کامل نگہداشت کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ زندگی دریا ہے، آخرت اس کا ساحل اور تقویٰ اس کی کشتی ہے۔ پس تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور یہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح ہے۔ بات کرتے ہیں فضیلت و اہمیت کی۔ اسلام کی تمام تعلیمات اور عبادات کا مقصد یہی ہے کہ دلوں میں تقویٰ پیدا کیا جائے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو اسے ہم تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی صورت میں اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے۔ اسلام کی ساری عبادت کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو تمہارے پہلوؤں کو پیدا کیا عبادت کرو تاکہ تم تقویٰ پاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھے تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا تقویٰ ہے۔ اسلام کا اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور معاف کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے۔ قرآن کہتا ہے، انصاف کرنا تقویٰ کے قریب تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی کے ہر شعبہ کو رونق کی جمال بخشتا ہے۔ اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اسلام کی روح سے وہی شخص قابل عزت اور قابل احترام ہے جو متقی ہے۔ اگرچہ کوئی شخص دنیاوی اور خاندانی لحاظ سے کتنا ہی بڑا ہو اور کیسے ہی معزز عہدے پر فائز ہو، اگر اس کے دل تقویٰ سے خالی ہو تو اسلام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کیا، لیکن اس کی غرض صرف یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو تم سے زیادہ متقی ہے۔ اس قرآنی اعلان کو آپ نے یوں ادا فرمایا کہ بزرگی اور شرافت تقویٰ کا نام ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، یعنی کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی سب سے زیادہ باعزت ہے، اسی کی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔
تقوی کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی بدولت ہی کاموں کو دنیا میں بقا، قیام اور دل عزیزی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی۔ ایک کام ہزاروں اغراض اور سینکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کے کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ صرف انہی کاموں کی پیشکش کو قبول کرتا ہے جو تقوی کے ساتھ اپنے انجام دیتے ہوں۔ قرآن بتاتا ہے اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی سے قبول فرماتا ہے، یعنی کہ جو تقوی والے جو عمل کرتے ہیں انہی عمل کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں نیکی کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں متقی لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں فوز و فلاح کی بشارت بھی سنا دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی انہی کی قسمت میں ہو سکتی ہے، ارشاد الہی ہے، اور آخری انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ تقوی کے نتیجے میں مومنوں کو ہر قسم کی اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے، ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ جنت کے وارث قرار دیے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مجھ سے تقوی کیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تقوی کے لوازم و ثمرات۔ تقوی کے دو لوازم ہیں، ایک تو ہر شعبہ زندگی میں خدا کی مکمل اطاعت، اور دوسرے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے مزید نیکی کرنے کی مسلسل کوشش۔ یہ وصف یہ شخص کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اس کی دینی حس تیز ہو جاتی ہے، اس کو ہر وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے جو خدا کی رضا کے خلاف ہو، اس کے مذاق کو ہر وہ شے ناگوار ہونے لگتی ہے جو خدا کی پسند سے مختلف ہو۔ وہ اپنے نفس کا آپ جائزہ لینے لگتا ہے، وہ اپنی زندگی کا خود سے محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ میں کن کاموں میں اپنا وقت اور اپنی قوتوں کو صرف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے میں ان سے تو وہ بچتا ہی ہے، اس سے بڑھ کر متشبہ امور میں مبتلا ہوتے ہوئے خود بخود جھٹکنے لگتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت آپ اس کا شیوا بن جاتا ہے، یعنی کہ خود بخود اس کے اندر یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی نگہداشت کا شیوا بن جاتا ہے، اور اس خیال سے کہ اس کا ضمیر کانپتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی بات حق کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔ پس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق دنیا کی طریقوں میں تقوی چراغ کا کام دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذکر کی۔ سب سے پہلے ذکر کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ ذکر ہے کیا؟ ذکر کے معنی کسی کو یاد کرنے، کسی کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے اور کسی کی تصویر کو دل میں جمانے کی ہوتے ہیں۔ شریعت کی زبان میں ذکر سے مراد ہے اللہ کی یاد، اس سے دعا کرنا، شوق و محبت سے اس کا نام لینا اور اس کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے۔ اس کی ضد غفلت ہے، گویا ذکر عدم غفلت کا نام ہے۔ ضرورت و اہمیت۔ اسلام کی تعلیم اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی پوری زندگی احکام الہی کی ماتحت گزاریں اور ہر حال اور ہر معاملے میں وہ اللہ کی فرما برداری کریں، اور یہ بات کامل طور پر جب یہ حاصل ہو سکتی ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ کا خیال رہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت و نعمت پوری طرح بیٹھ جائے۔ اس لیے اسلام کی ایک خاص تعلیم یہ ہے کہ بندے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں اور اس کی تسبیح اور حمد و ثنا سے اپنی زبانیں تر رکھیں۔ دل میں اللہ کی عظمت محبت پیدا کرنے کا ایک خاص ذریعہ اور آزمودہ نسخہ حکم الہی ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہیں کہ تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے، اس لحاظ سے ذکر اور محبت لازم و ملزوم ہیں، یعنی کہ ذکر اور محبت دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دل کے اندر محبت بھی ہونی چاہیے اور زبان سے ذکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکر کی کثرت عشق و محبت کے چراغ کو روشن کرتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوگی تو لازماً انسان اس کا ذکر بھی کرے گا،
ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ محبت کے لائق ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنوں ہر پیاری چیز سے بڑھ کر اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے ہر پیاری چیز سے بڑھ کر اپنے خدا سے محبت کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھے تاکہ اس کے دل میں محبت الہی پیدا ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ کے ذکر کی کثرت کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اللہ کا ذکر افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر عبادت کی روح ہے۔ اللہ کی یاد بہت افضل چیز ہے، جسے ہم نماز اور جہاد وغیرہ کی روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو عبادت جس سے بے روح اور لفظ بے معنی ہے۔ ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اصل فضیلت اسی کو ہے۔ ارشاد الہی ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ نماز کے علاوہ تم جس حال میں ہو اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، یعنی کہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن نماز کے علاوہ جس حال میں بھی رہو تو اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ ارشاد ربانی ہے، جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو، کھڑے بیٹھے اور لیٹے۔ خاص طور پر دو چیزیں ایسی ہیں جن میں مشغول ہو کر یا ان کے نشے میں مست ہو کر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، ایک مال و دولت اور دوسرے میاں بیوی بچے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے۔ یعنی جو مال اور اولاد کے اندر اتنا ڈوب جائیں کہ اللہ کو بھول بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے، یعنی کہ وہ لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم مال و دولت سے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، صرف انہی میں مشغول ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے ہیں؟ کہیں ہم ان ساری چیزوں میں دنیا کے اندر اتنا مست تو نہیں ہو گئے کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں؟ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم یوں کرتا ہے، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں تنگی کی زندگی مقدر کی گئی ہے، اور قیامت کے روز ہم اس سے اندھا ہونے کی حالت میں اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر الہی کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ مثلا بندے کا مرتے دم تک ذکر الہی میں مشغول رہنا اللہ کو محبوب ہے، اور غافل مردے کی مانند ہے۔ کوئی عمل صالح اللہ کے ذکر سے بہتر نہیں۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے، وہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، یعنی کہ وہ قیامت کے دن ان کی حسرت ہوگی کہ کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کو یاد کر لیتے، کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کر لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کی صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی لوگوں کو دکھا دیا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ذکر الہی کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنے ذکر و شکر اور اچھی بندگی کی توفیق عرضاں فرما دیں۔ بات کرتے ہیں ذکر الہی کے فوائد کی۔ ذکر الہی کی اہمیت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے فوائد بھی جان لیے جائیں۔ ذکر الہی کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ ذکر الہی سے نہ صرف اس شخص کے دل میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ صرف اس بندے کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی کرنے والے کے لیے حصول مقاصد کی تمام راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ یعنی کہ جو ذکر الہی زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راہیں
کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے کثرت سے یاد کرو، تم کامیابی حاصل کر لو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ جو ذکر ظاہر زیادہ کرے گا وہ کامیابی بھی حاصل کر لے گا، اس لیے ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کو اطمینان و قلب نصیب ہوتا ہے، یعنی کہ دل کا سکون جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے اس شخص کو، جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن بتاتا ہے، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر الہی کے نتیجے میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے احساس جرم کا بھاری بوجھ جو کسی انسان کی بے قراری کا سبب ہے، اس کی گردن سے دور کیا جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، جو لوگ بھی متقیوں میں شامل ہیں، یعنی کہ جو لوگ بھی پرہیزگاروں میں شامل ہیں، جو لوگ بھی اپنے آپ کو بچا لینے والوں میں، گناہوں سے بچا لینے میں، نیکیاں کرنے میں شامل ہیں، اگر کبھی ان سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کریں، تو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور گناہوں کو اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور متقی ہیں، پھر اگر کبھی ان سے گناہ ہو جائے تو اپنے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذکر کا طریقہ، خدا کو یاد کرنے کا وہی طریقہ صحیح اور درست ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا۔ اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے ہوئے اور پسند فرمائے ہوئے ذکر کے خاص طریقے اور کلمے معلوم کر لینا چاہیے، یعنی کہ جو ذکر کے طریقے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلائے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، اور ان کو صبح شام اپنے اذکار کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جو جتنی دعائیں یاد آتی ہیں بس اتنی ہی کافی ہیں، نہیں میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ ذکر الہی کی جتنے بھی زیادہ کلمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اور صبح شام ان کو پڑھا کریں، تاکہ آپ کے لیے کامیابی کی راہیں کھل سکیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت ذکر کی ایک اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اس کی تلاوت سے بے انداز اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ افضل الذکر، لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے۔ یہ پاک کلمہ دین کی اصل اور ایمان کی جڑ ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی صفات کو بتا کر دہرانا، خصوصاً 5 نمازوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا، یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتے ہیں۔ درود و سلام، محسن انسانیت پر درود سلام بھیجنا اور ان کے عظیم احسانات کا اقرار کرنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ حکم الہی ہے، اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی روزانہ کی روٹین کے اندر شامل کرنا، صبح اور شام اس سے زیادہ پڑھنا، یہ بھی جو ہے یہ ایک ذکر ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اور شام زیادہ نہیں تو 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں شکر کی۔ شکر کے معنی اظہار احسان مندی کے ہیں۔ اصل میں شکر اس قدر سناشی کا نام ہے جو دل و زبان اور عمل سے ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرنا اور دل و زبان اور اعضاء جو راہ کو خدا کی رضا میں لگا دینے کا نام شکر ہے۔ اسی طرح
دل میں نعمت کو اللہ کی طرف سے جان کر شادماں ہونے کو بھی شکر کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی نعمت اگر آپ کو مل جائے، کوئی بھی آپ کو چیز مل جائے تو اس پر دل کے اندر یہ بٹھا لیں کہ یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، تو اس طرح اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے اس کو بھی شکر کہا جاتا ہے۔ اس کی ضد کفر ہے، یعنی کہ شکر کی ضد کفر ہے۔ اس کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں نا شکر پن، نا قدر دانی اور نافرمانی کہلاتی ہے۔ نا شکراپن بھی اسے کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو شکر نہ کیا جائے تو اسے شکراپن کہتے ہیں، نا قدری کہتے ہیں اور نافرمانی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں۔ شکر و کفر کا یہ تقابل اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ کفر اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کا نام ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے لاتعداد نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، زبان دی ہے، ہر ایک چیز ہماری سلامت ہے، ہاتھ پاؤں ہیں سلامت ہیں، ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، ہر چیز سلامت ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے فرمانبرداری کی جائے۔ فضیلت و اہمیت۔ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے، اس کے مقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے۔ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم مال جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ یعنی کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کیا مال جمع کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، یعنی کہ زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہیں اور دل کے اندر دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ذکر اور شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ نے بتایا کھانا کھانے والا شکر گزار مومن ہمیشہ کے لیے روزہ دار سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی جو کھانا پینا کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ مومن روزہ دار سے بھی کہیں بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا کی بھلائی کے لیے اس کو کسی تنبیہ کی ضرورت نہ ہو۔ وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جان کر اس کو ماننے لگا اور اس کے حکموں پر چلے گا۔ اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کرے گا۔ خود بندوں کے احسانات کے جواب میں ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرے گا۔ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیل ہیں، چنانچہ پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار میں سے ہو جاؤ۔ اسی لیے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکموں کے نافرمان ہوں گے، تو یہ کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ اس لیے فرمان نبوی ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ ایسا گناہ ہے کہ بخشا نہ جائے گا۔ یعنی کہ جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ایسا گناہ کرتا ہے جو گناہ بخشا نہیں جائے گا۔ شکر الہی کا بہترین نمونہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ کی زبان ہر وقت حمد و تسبیح میں مصروف رہتی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر اتنی دیر تک عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر آپ اتنی محنت و مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی وجہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بکثرت ایسی دعائیں ملتی ہیں جن میں شکر و سپاس کی پاکیزہ جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ سو کر اٹھتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں۔ اس ذات پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد حیات نو بخشی۔ کھانا کھاتے ہیں تو یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اپنے
مطیع و فرما بردار بنایا۔ یعنی کہ ہمیں جب سو کر اٹھیں تو بھی، جب سوئیں تو بھی، سونے لگیں تب بھی دعا پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے دعا ہمیں سکھلائی ہے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جب سو کر اٹھیں تو بھی جو دعائیں سکھلائی ہیں وہ دعائیں پڑھیں۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو بھی کھانا کھانے کی دعا پڑھیں۔ جب کھانا شروع کریں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی طرح دن کے سارے معمول کے اندر جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اس کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھنے کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دودھ پینے کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ غرض یہ کہ بے شمار دعائیں ایسی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ سفر میں جانے کی، حجر میں جانے کی، ہر ایک کی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے۔ غفلت ہماری ہے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کو سیکھیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان میں لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو یہ کلمات شکر زبان مبارک سے ادا ہوتے۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا صدر ڈھانپتا ہوں اور زندگی میں آراستگی حاصل کرتا ہوں۔ یعنی کہ کپڑے مل جانے پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں کپڑے دے دیے ہیں، ہم نے اپنے صدر ڈھانپ لیے ہیں۔ ادائے شکر کے طریقے۔ شکر کی 2 قسمیں ہیں، اللہ کا شکر اور بندوں کا شکر۔ شکر کے 3 طریقے ہیں، قسمیں 2 ہیں لیکن طریقے 3 ہیں۔ قلبی شکر یعنی کہ دل سے شکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات پر قدردانی کے جذبات ہوں۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا دل ہماتن شکر بن جاتا ہے۔ یہی شکر کولی اور شکر عملی کا موجب ہے۔ ارشاد الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کولی کیا ہے؟ زبان سے جو شکر ادا کیا جاتا ہے اسے کولی شکر کہتے ہیں۔ وہ یوں کہ زبان سے محسن کے احسان کا اقرار کیا جائے۔ قرآن پاک میں شکر کولی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، اور تو اپنے رب کی نعمت کا ذکر کر، زبان سے شکر خدا ادا کرنے کا نام قرآن کی زبان میں حمد ہے۔ چنانچہ انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اس کی حمد بیان کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ حمد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ چنانچہ فرمان نبی ہے، حمد شکر کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی بے شمار دعائیں ملتی ہیں، جیسا کہ میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ صبح شام دن کے اندر تمام معاملات کی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کو ہر جگہ ہر موقع پر پڑھیں، جن میں اکثر کا آغاز اسی لفظ الحمد سے ہوتا ہے۔ عملی شکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے علاوہ دوسرے جسمانی اعضاء کو اطاعت خداوندی میں استعمال کرے، یعنی کہ اپنی زبان کے علاوہ دوسرے جسمانی اعضاء جو ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کو اطاعت خداوندی میں استعمال کرے۔ عملی شکر کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا اور انہیں ضائع نہ ہونے دینا بھی عملی شکر ہے، یعنی کہ خدا کی جو عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا، پاؤں کا صحیح استعمال کرنا، ہر ایک چیز کا، آنکھ کا صحیح استعمال کرنا، کسی گندی چیز کو نہیں دیکھنا، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرنا، پاؤں سے کسی غلط کام کی طرف چل کے نہیں جانا اور انہیں ضائع نہ ہونے دینا، یہ بھی عملی شکر ہے۔ مثلا جسم و جان کی حفاظت، لباس و پوشاک کا خیال رکھنا، یعنی کہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا، اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا، اپنے جو اہل و عیال ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا، یہ سب خدا تعالیٰ کی عملی شکر ہے۔ جسمانی اعضاء سے خدمت خالق کا کام لینا، خدا داد دولت کو نیک مصارف میں خرچ کرنا، یعنی کہ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو نیک مصارف کے اندر خرچ کرنا، یہ بھی بہترین عملی شکر ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں لیکن دل میں خدا تعالیٰ کی احسان مندی کے جذبات نہ ہوں، یعنی کہ دل سے تو کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن دل کے اندر اس کے جذبات نہیں ہیں
اللہ کی شکر گزاری کے جذبات نہیں ہیں تو محض زبان سے احسان مندی کے اظہار میں ہم جھوٹے ہوں گے، اور ایسا شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے داؤد کے گھر والوں، شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نیک اعمال کریں۔ بندوں کی شکر گزاری۔ اللہ کی شکر کی دوسری قسم بندوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس طرح بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں اور احسانات کے بدلے میں اس کا شکر کرے، اسی طرح اس پر یہ بھی واجب ہے کہ انسانوں میں سے جو شخص اس کے ساتھ احسان کرے اس کا بھی شکر کرے، یعنی کہ اللہ کا تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے، ہم پر واجب ہے، لیکن جو بندہ ہم پر احسان کرے اس بندے کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بندے کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ صرف زبان سے اس کے احسانات کا اقرار کرے، بلکہ ان کے بدلے میں صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے اس کے ادا کر کے کلمات ادا کر کے اس کا شکریہ ادا کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کرے، یعنی کہ اس کے ساتھ بھی جیسا اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، کوشش کریں کہ آپ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جو انسانوں کو شکر ادا نہ کرے گا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کرے گا۔ بات کرتے ہیں عدل و انصاف کی۔ عدل کے لفظی معنی کسی چیز کو برابر دو حصوں میں بانٹنا، یعنی کہ دو چیزوں کو برابر دو حصوں میں بانٹ دینا، یہ عدل ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بات ہم کہیں یا جو کام کریں اس میں سچائی کی میزان کسی طرف جھکنا نہ پائے، کسی طرف ڈھیلی نہ ہو، اور وہی بات کہی جائے اور وہی کام کیا جائے جو سچائی کی کسوٹی پر پورا اترے۔ پس اسلامی اخلاق کی روح سے عدل و انصاف کا معنی ہے ہر شخص کے ساتھ بلا روایت وہ معاملہ کرتا ہے جس کا دراصل حقدار ہے، کیونکہ عدل کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے صحیح قول محل میں رکھنا۔ اس کی ضد ظلم کا لفظ ہے، عدل کی ضد ظلم ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ دراصل عدل سچائی اور راست بازی ہی کی ایک شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بلا روایت وہ معاملہ کیا جائے اور اس کے بارے میں خدا لگتی بات کہی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ فضیلت و اہمیت۔ عدل سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک عدل والا بھی ہے۔ گویا بندوں میں سے جو عدل کی صفت پائی جاتی ہیں وہ عدل خداوندی ہی کا پرتو ہے۔ جن اخلاقی اور معاشرتی امور پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک عدل و انصاف بھی ہے۔ اس عدل و انصاف پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس قوم اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ رحمت خداوندی سے محروم رہے گا، اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر رہے گی۔ قرآن پاک کتابت و نبوت کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے درمیان میزان قائم ہو، اور میزان سے مراد عدل و انصاف یہ کے قوانین ہیں، یعنی کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جامع آیت میں مسلمانوں کو جن اچھی باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلے عدل و انصاف ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہدایت کی گئی ہے کہ معاملات میں عدل و انصاف کو اور سچی خدا لگتی بات کہنے کو اپنا اصول اور نصب العین بنا لو، خواہ اس سے تم کو یا تمہارے رشتہ داروں کو کتنا ہی نقصان پہنچے، لیکن حق و انصاف کے معاملے میں کسی کی جانبداری نہ کرو، اور نہ کسی غریب کی غربت پر ترس کھا کر اس کی بے جا حمایت کرو، حتیٰ کہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے معاملہ کرو۔ محض ان کی دشمنی کی بنا پر ان سے بے انصافی کا معاملہ روا نہ رکھا جائے۔ ارشاد الہی ہے کہ کسی قوم کی عداوت تم کو اس گناہ پر آمادہ نہ کر دے
کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو۔ تقوی کی شان کے یہی زیادہ مناسب ہے کہ اپنوں کے ساتھ انصاف کی تلقین تو سب نے کی ہے، لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت تاکید اور تلقین فرمائی ہے۔ مثلا ارشاد ہے، حقوق میں تمام انسانوں کو برابر رکھو، اس طرح کہ اپنوں بیگانوں کی طرح اور بیگانے اپنوں کی طرح ہوں، یعنی کہ اپنے بیگانوں کی طرح اور بیگانے اپنوں کی طرح دونوں برابر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، سلطنت کفر کی حالت میں برقرار رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی حالت میں تا دیر قائم نہیں رہ سکتی، یعنی کہ اگر کفر کی حالت میں ہو تو برقرار رہ سکتی ہے، لیکن اگر ظلم کی حالت میں ہو تو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عدل و انصاف کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کے صفحات آپ کے واقعات عدل و انصاف سے پر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مثال کافی ہوگی۔ ایک مرتبہ قریش کے ایک معزز قبیلے بنو مخزوم کی ایک امیر عورت جس کا نام فاطمہ تھا چوری کی۔ آپ نے اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد عزیز رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حرف مداح زبان پر لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ اگر ان کا بڑا آدمی قصور کرتا تو اس سے درگزر کرتی تھیں، لیکن اگر چھوٹے آدمی سے قصور سرزور ہو جاتا تو اس سے سخت سزا دیتی تھیں۔ تو تم فاطمہ مخزومیہ کی بات کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس جرم کی پاداش میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اب بات کرتے ہیں عدل کی اقسام کی۔ اسلام نے عدل و انصاف کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاقی معاشرت اور سیاست کے ہر گوشے کو محیط ہے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر اسلام کی یہ اخلاقی تعلیم حاوی نہ ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ عدل کی دو بڑی قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی قسم انفرادی عدل ہے، اس کے کئی شعبے ہیں۔ دوسری قسم اجتماعی عدل ہے، اسے بھی کئی شعبوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ عدل و انصاف کی سب سے ضرورت روزانہ کی خرید و فروخت ناپنے تولنے میں ہے۔ قرآن کریم میں اس امر کی ہدایت کی گئی ہے کہ ناپ تول میں بے انصافی نہ کی جائے، یعنی کہ جب ناپ تول کریں تو اس کے اندر بے انصافی نہ کریں، دونوں پھڑوں کو برابر رکھیں، مساوی رکھیں۔ انصاف کے ساتھ پورا ناپ کرو اور پورا تول کر دو۔ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا یتیموں کے حقوق میں انصاف کو ملحوظ رکھو۔ عدل و انصاف کی ضرورت خاص طور پر عدالتی معاملات میں ہوتی ہے۔ اسلام نے عدالتی کاروبار کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے۔ دستاویزات کے متعلق حکم ہے کہ تمہاری باہمی قرارداد کو کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے، یعنی کہ تمہاری باہمی قرارداد جو آپس میں تم کول و قرار کرتے ہو اس کو کوئی بھی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ گواہی یا فیصلہ کے معاملے میں ارشاد الہی ہے، اور گواہی دینی ہو یا فیصلہ کرنا پڑے، جب بات کہو تو فریق مقدمہ اپنا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو انصاف کا پاس کرو، یعنی کہ انصاف کا پاس کرو۔ اگرچہ تمہارا قرابت دار ہی مقدمہ لے کر چلے، لیکن ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے، اپنا ہو بیگانہ ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا رویہ جو ہے وہ اپنایا جائے۔ عدل و انصاف حکومت اور سلطنت کی عمارت کا ستون ہے، اس لیے اسلام نے ہر قسم کے مذہبی اور عدالتی فیصلے کے لیے عدل کو ضروری قرار دیا ہے۔ حاکم یعنی حکمران کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔
قرآن کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو فیصلے کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاکم عادل کی دعا قبول ہوتی ہے اور امام عادل جنتی ہے، یعنی کہ اگر امام عادل ہو تو وہ جنتی ہے۔ اب ہم ایک اور چیپٹر پڑھتے ہیں، عفو درگزر۔ عفو کا لفظی معنی ہے مٹانا، بچانا اور فالتو ہونا، یعنی کہ مٹا دینا، بچا لینا، فالتو ہو جانا۔ اصطلاحی شریعت میں عفو سے مراد ہے کسی کی زیادتی اور برائی کو انتقام کی قدرت کے باوجود، یعنی کہ آپ کے اندر انتقام کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا اور انتقام نہ لینا، یعنی دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا اور دوسروں کی غلطیوں کو انتقام کی قدر و قدرت کے باوجود معاف کر دینا تاکہ رضائی الہی حاصل ہو سکے، یہ ہے عفو درگزر۔ اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ اسلامی اخلاق میں عفو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ حلم و تحمل کا ایک عملی مظہر ہے۔ اگر ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف نہ کیا جائے تو تمدن کا نظام درہم برہم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو بہت بڑے اخلاقی اوصاف میں شریک کیا ہے اور قرآن کریم میں بار بار اسے اختیار کرنے کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو گناہوں سے بھری ہوئی دنیا تہہ و بالا ہو جائے۔ معاف کرنا اس کی شان ہے، قرآن پاک میں ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کسی بندے کا دل دکھایا ہے تو جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگتے، جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہ کر دے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں عفو درگزر، صلہ رحمی کا، عفو درگزر کا یہ پہلو اپنانا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، تاکہ خدا بھی ہمیں معاف کر سکیں۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں معاف کریں، اس طرح ہمیں دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینے کی عادت اپنانی چاہیے۔ قرآن شریف میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے، وہاں ایسے لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ معاف کرنا مومن کی پہچان اور متقیوں کی علامت ہے، یعنی کہ معاف کر دینا متقیوں کی پہچان ہے اور مومن کی علامت ہے۔ قرآن بتاتا ہے، اور جب غصہ کی حالت ہو تو معاف کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم غصے میں آ جاؤ، غصے کی حالت میں ہو تو معاف کر دیا کرو۔ ارشاد الہی ہے، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ کی حالت میں معاف کرنا انتہائی کشادہ دلی ہے۔ غصے کی حالت کے اندر کسی کو معاف کر دینا انتہائی کشادہ دلی، یعنی کہ اپنے دل کو کھول دینے والی، بڑا دل کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، غصے کی حالت میں کسی کو معاف کر دینا چاہیے، اور اس سے معاف کرنے والے کی عالی ہمتی کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جو معاف کرتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اعلیٰ صاف رکھتا ہے۔ اور یہ معاف کرنا ایسا نہیں کہ آدمی انتقام نہ لے سکتا ہو تو معاف کر دے، یعنی یہ نہیں کہ بندے کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس سے انتقام نہ لے سکے تو اس نے کہا چلو میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ وہ تو سراسر کمزوری ہے۔ معاف کرنا یہ ہے کہ انتقام اور سزا کی طاقت ہو، انتقام اور سزا دینے کی طاقت ہو جسم کے اندر، لیکن اس سے کسی پائیدار اور شریفانہ عزت کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔
یہ چیز عفو سے ہی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو عفو درگزر کرتا ہے اس کی عزت بڑھاتا ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو عفو درگزر کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کا افضل ترین اخلاق عفو درگزر ہے۔ غصے کے اس گھونٹ سے کوئی گھونٹ افضل نہیں، یعنی کہ غصے کے اس گھونٹ کو پی جانا اس گھونٹ سے زیادہ کوئی افضل گھونٹ نہیں جو خدا کی رضا کے لیے پی لیا جائے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تیرے بندوں میں تجھے عزیز ترین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تلوار اور عفو درگزر کی ڈھال سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا، یعنی کہ اخلاق کی تلوار اور عفو درگزر کی ڈھال سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عفو درگزر کے ہتھیاروں کی فتوحات اتنی دیر پا ہیں کہ دنیا اب تک ان کے اثرات دیکھ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی عفو درگزر کی بہترین مثال ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، مکی دور جو ہے وہ عفو درگزر کی بہترین مثال ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے قتل کی سازش کی آپ نے ان کے لیے دعائیں کیں۔ آپ نے ایک مثال یہ بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے، کسی نے آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا تھا، گھر میں آئے، حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کو صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ مت رو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کیں جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعائیں کیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی معاف فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی عفو درگزر کے ساتھ معاف فرما دیا تھا۔ آپ نے انہیں دین رحمت کی دعوت دی اور جنت کی بشارت ان کے سامنے رکھی۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن پر غلبہ ہو گیا، یعنی کہ جب مکہ فتح کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اپنے دشمنوں پر آ گیا اور انتقام لینے کی پوری طاقت حاصل ہو گئی، تو آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو اپنے گھر کے اندر چھپ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو مکہ سے بھاگ جائے اس سے کچھ نہیں کہنا، جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو عورتیں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو بچے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سب کو معاف کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی عفو درگزر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کے منظر کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسلام کے ان تمام پہلوؤں کو جن کو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے، ان کو اپنانے کی، اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کرنے کی اور صحیح معنوں میں اس پر چلنے کی کوشش کیا کریں، اور کوشش کریں کہ جو پیغام آپ کو ملتا ہے، جو نیک بات آپ سنتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی پہنچایا کریں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل اسلامک ریسرچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوشش کریں کہ ہماری ان ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلام کی ان تمام تعلیمات سے بہرہ ہو سکیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کے منظر کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔